वबरकातुहू। माशाअल्लाह मजमा तो सिमट कर बैठ गया जैसा बैठना चाहिए। अल्लाह कबूल फरमाए। थोड़े से लोग पीछे दूर बैठे हैं, तो बयान सुनने के लिए अपने खित्तों में बैठना ज़रूरी नहीं है। और ये बात काफ़ी नहीं है कि साहब वो अपने आवाज़ तो आती है, आवाज़ें तो पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ पहुँच रही है। एक जगह बात कही जाती है, पूरी दुनिया में वहाँ से बात पहुँचती है, लेकिन आवाज़ का पहुँचना काफ़ी नहीं है। मजलिस की खैर और बरकत के लिए उस मजलिस में शामिल होना ज़रूरी है। जब ऐसी मजलिस कायम हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़िक्रुल्लाह की मजलिस के बारे में कहते हैं, हुमुल कौमु ला यश्क़ा जलीसुहुम। ये वो लोग हैं कि इनके पास तमाशा बीन कि क्या हो रहा है, क्यों जमा है, बैठ जाए। अल्लाह पाक उसको भी महरूम नहीं करते हैं, उसको भी अता करते हैं। तो मजलिस में मिलकर बैठना ये मजलिस के आदाब में से है। लिहाजा जो अमला दूर हो उनमें से अगर कोई समझदार आदमी हो तो वो समझा बुझा कर लोगों को लाकर जोड़ दे। अक्सर मजमा तो आ गए, बीच पे थोड़ी थोड़ी जगहों पर कहीं मजमा नज़र आ रहा है, ज़रा चहल पहल शुरू करो। आवाज़ तो आ रही है, ज़रा इसको रिस्पॉन्स भी करो। खुद मत आओ बल्कि लोगों से कहो कि चलो भाई समेट के लाओ। पीछे के हिस्से के लोगों से कह रहा हूँ मैं, आगे का हिस्सा माशाल्लाह जो है ना, पीछे का बहुत दूर जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो उनमें कोई समझदार हो तो उनको समेट कर आगे लेकर आए। मजमा जोड़ना चाहिए हमें। खित्ते वाली जमातों के कामों में से एक अहम काम अमल में उम्मत को जोड़ना है। और कोशिश करें कि दुआ तक जम कर बैठेंगे। बहुत शिद्दत का कोई उज़्र पेश आ जाए, ज़रूरी हो जाए, नाकाबिले यानी नज़रअंदाज करने जैसा ना हो, छोड़ा ना जा सकता हो, ये मजबूरी की अलग बात है। वरना छोटी छोटी बातों के लिए उठकर जाना अच्छी बात नहीं है। तो नीयत करें कि तश्कील और दुआ पूरे अमल में शरीक रहेंगे। बैठोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि नुफूसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि नुफूसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि नुफूसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। हम इस बुनियाद को समझें कि इतना बड़ा इज्तिमा का बखेड़ा क्यों खड़ा किया गया है। ये निज़ाम, इसमें इतने सारे लोगों की जान का लगना, माल का लगना, मेहनत का लगना, दुआओं का लगना, इसकी बुनियाद क्या है? ये कोई छोटी सी बात के लिए जमा नहीं किया गया है बुज़ुर्गों दोस्तों। ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला है जो हम सब के सामने आने वाला है, उसके हल के लिए जमा हुए हैं हम सब। और हर आदमी का सबसे बड़ा मसला दुनिया की ज़रूरतों का नहीं है। दुनिया की ज़रूरतें, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि उनके पास उनकी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे हैं कि उनकी कमाइयाँ ज़रूरत को किफ़ायत करती हैं, काम हो जाता है। कहते हैं हैंड टू माउथ, कमाते और खा लेते हैं, कुआं खोदते और पानी पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़रूरतों के भी लाले पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा तबका दुनिया में ऐसे लोगों का है, ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी ज़रूरतों के पूरा करना भी मुहाल है। बड़े बड़े बर्रे आज़मों के, बड़े बड़े मुल्कों का यह हाल है। एक महल्ले गली से लेकर आपको दुनिया में बड़े बड़े ममालिक ऐसे मिलेंगे कि जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इब्तिदाई ज़रूरत भी मुयस्सर नहीं है। यहाँ तक कि
بھوک سے لوگ مر جاتے ہیں، کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسا بھی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیا میں ہم نے تقسیم کی ہے روزی لوگوں میں، لیکن ایک آدمی نے بڑی راحتوں میں زندگی گزار کر بڑے سے اچھے مکان میں موت پائی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک آدمی نے سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو، اس نے زندگی گزاری ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوشحالی کے دن بھی ختم ہو جاتے ہیں، بدحالی کے دن بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی جس طرح فانی ہے، اس طرح دنیا کی حاجتیں بھی فانی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اب یہ حاجت نہیں رہتی، موت آ گئی، اب نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ عزت کا مسئلہ ہے، نہ ذلت کا مسئلہ ہے، نہ چھوٹے مکان کا مسئلہ، نہ بڑے مکان کا مسئلہ، نہ سواری کا مسئلہ، نہ روپیے پیسوں کا مسئلہ، نہ سونے کا مسئلہ، نہ چاندی کا مسئلہ، ساری یہ چیزیں بیکار ہو گئی آدمی کے لیے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، ہم سب قبرستانوں میں روزانہ لوگوں کو لے جا کر کے دفن کرتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ قبر میں اترنے والے کے بدن پر مرتے وقت جو لباس تھا وہ لباس بھی باقی نہیں رہتا ہے، اور جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لکڑی کے برگے، کپڑوں کا کفن، تھوڑی سی کافور کی خوشبو، کچھ مسالے ایسے کہ باڈی جلدی گل جائے، لگائے جاتے ہیں۔ شہروں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ باڈی جلدی گلے گی تو دوسری باڈی ڈالنے کو قبر خالی ہوگی، کچھ بھی نہیں لے جاتا آدمی، کوئی نہیں لے جاتا ہے، بلکہ دنیا سے جانے والوں کا سب کا انجام ایک جیسا۔ ایک آدمی ایسا مر گیا جو لاوارث تھا، دارالفلاح ببرا میں مسجد سے قریب گھر تھا، ایک صاحب مر گئے، ایک دکان میں پڑے رہتے تھے، کھا پی لیتے تھے، ایک دن اچانک مر گئے، کوئی نہیں تھا آگے پیچھے، کیا کریں؟ تو کسی کی دستخط لے کر اس کا ڈاکٹر کو بتا کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ ساری زندگی جس کے بدن پہ چیچڑے نہیں تھے، مسلمانوں نے مل کر اس کو غسل دے کر نئے کپڑے کا کفن ضرور پہنایا، اور اس کو اسی حال میں دفن کیا، اسی قبرستان میں جہاں کروڑوں پتی لوگ بھی دفن ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد دنیا کی کوئی چیز نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ قبرستان میں سونے والوں سے جا کر پوچھا ہے کبھی کہ تمہارا سردار کون ہے، تمہارا بڑا کون ہے، تمہارا پڈھاری کون ہے؟ اگر پوچھو تو کہیں گے سب برابر ہیں، سب اپنے اپنے حساب کتاب بھگت رہے ہیں، سب اپنے اعمال کو بھگت رہے ہیں، جس نے جیسا کیا وہ پا رہا ہے۔ آج دنیا سے جاتے جاتے قبر میں جب بندہ جاتا ہے، یہ دیکھا بھالا ہے، ہاں کوئی چیز ساتھ نہیں لے جا سکتا، لے جاتا ہے ساتھ میں، جی دفن کرتے نہیں کرتے، ممرا والے، کلیان والے، نئی بمبے کے بھی شاندار قبرستان ہیں، وہ بھی دفن کرتے ہیں، مردے کے ساتھ رکھتے کیا؟ لگتا ہے تمہارے یہاں رکھتے ہیں کچھ چیزیں، سونا چاندی کی اینٹیں رکھتے ہوں گے، رکھتے ہیں کیا؟ ارے بولو نا، نہیں رکھتے، نہیں رکھتے جی۔ اس کی تو جیب میں سے کچھ نکلے تو وہ بھی نکال لیتے ہیں، کپڑے نکال لیتے ہیں، کپڑے نہ نکلے تو کاٹ کے نکالتے، پھاڑ کے نکالتے ہیں کہ اب دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ کفن امت کے ذمے تیرا حق ہے، اس کے برگے، اس کا دفن کرنا، تیری جنازے کی نماز پڑھنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے، ان کا دین ہے جی۔ اور تیرا مال کہ تو کچھ کہے نہ کہے آٹومیٹک منتقل ہو گیا ان کے حق میں جو تیرے وارث ہیں۔ ہر مرنے والے کا جو بھی وارث ہوتا ہے شریعت کے مطابق، اس کے کہنے نہ کہنے کا فرق نہیں پڑتا، اس کو ملتا ہے کہ اس کے روح کے نکلتے اس کی ملکیت ختم۔ یہ شریعت کا تصور ہے کہ کچھ تیرا حق باقی نہیں رہا جی۔ اب جو کچھ ہے وہ خود بخود دوسروں کا ہو گیا۔ تو اصل مسئلہ بندے کا آخرت کا ہوا، اور آخرت کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کا اختتام موت پر ہے، خوشحالی کی زندگی ہو یا بدحالی کی زندگی، وہ ختم ہوگی موت پر۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں،
آخرت کی زندگی دکھ کی ہو تو بھی ختم نہیں ہوگی اور سکھ کی ہو تو ختم نہیں ہوگی، عزت والی ملے گی تو ختم نہیں ہوگی اور ذلت والی ملے گی تو ختم نہیں ہوگی، راحتیں ہوں گی تو کبھی نہ ختم ہونے والی راحتیں ہوں گی، اور مصیبتیں ہوں گی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبتیں ہوں گی۔ جی، کوئی چیز جو ملے گی اس کو کوئی فنا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ کہتے موت کو بھی موت آ جائے گی کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو حکم اللہ دیں گے مر جا، موت مر جا، تو وہ مر جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو موت کی موت آنے کی گھڑی جب ہوگی اس وقت میں دکھی لوگوں کا دکھ بڑھ جائے گا اور سکھی لوگوں کا، جنتی لوگوں کا سکھ بڑھ جائے گا، ایسی خوشی بڑھ جائے گی کہ ایسی خوشی کبھی دیکھی نہیں، اور دکھی لوگوں کا دکھ، دوزخی لوگوں کا ایسا بڑھ جائے گا کہ اس سے پہلے ایسا دکھ نہیں دیکھا، اور یہ مرحلہ سب کو آنا ہے۔ تو دیکھا کس نے ہے کہ دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ آخرت کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو نا، نبی کہتے ہیں۔ نبی خبر سنانے والا، اور نبی شریعت کی اصطلاح میں غیب کی خبر سنانے والے کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی باتوں کو بتائے، وہ باتوں کو بتائے جس کو عام انسان جانتا نہ ہو، جس کی پہنچ نہ ہو وہاں تک، اس کو یہ اور نبی ان کو وہ باتیں بتائیں کہ آخرت کیا ہے، اللہ کی قدرت اور اس کے صفات کیا ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، راحت کیا ہے، مصیبت کیا ہے، ہلاکت کیا ہے، کامیابی کیا ہے، عذر کی منزلیں۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا، اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے قریب کے لوگوں تو بلا کر کے سمجھاؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان کو تو ڈرا۔ اللہ کے نبی نے پہلی بار جب بات کہنے کا ارادہ کیا تو ایک چوٹی پہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے، ایسے ٹیلے پر کہ جہاں اونچائی سے پیچھے آگے کا سب دکھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ادھر سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، تم کو ہلاک کرنے کی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، تو میری بات تم مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ضرور مانیں گے۔ اس لیے مانیں گے کہ کبھی آپ کو زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کبھی میں نے اپنی دنیا کی چیزوں میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا، میں آخرت کے لیے جھوٹ کیوں کہوں گا تم سے؟ کہ آپ صادق ہیں، جی آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کی باتیں میں کھوٹ نہیں ہے، آپ پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے لوگوں کو۔ ایک بات یہ، دوسرے آپ اونچائی پر ہو، آپ کو دکھ رہا ہے وہاں کا مقام نبوت سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا لطیف اشارہ کہ مقام نبوت یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا بھی سامنے ہوتی ہے اور آخرت کے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں کہ آخرت یہ ہوگی۔ وہ مقام نبوت ایسا بلند مقام ہوتا ہے کہ وہاں والا دونوں جہاں کے حال کو جانتا اور دیکھتا ہے، اس کی خبر اللہ کے نبی سناتے ہیں کہ میں نبی بنا کر تم لوگوں کے درمیان میں بھیجا گیا ہوں تاکہ آخرت کی ہولناکیوں سے اور اس کی ہلاکتوں سے، اس کی بربادیوں سے تم کو بچاؤں۔ زندگی لامحدود، بنانے کا زمانہ کتنا؟ اوسطاً 60 اور 70 کی عمر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کی عمر کتنی ہوگی؟ ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ یہ اوسط عمر ہے، کوئی اس سے اوپر جی جائے اور کوئی اس سے پہلے چلا جائے۔ کسی کو سینئر سٹیزن بننا نصیب ہو اور کسی کو نصیب بھی نہ ہو، جی کہ چلا جائے گا دنیا سے آدمی زندگی گزار کے۔ وقت کتنا ہے؟ اس میں نابالغ ہونے کا زمانہ الگ، اس میں سونے کا زمانہ الگ۔ نابالغ ہونے کا زمانہ نکالو، سونے کا زمانہ نکالو، سو گیا تو کھو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حکم بھی لاگو نہیں ہوتا۔ کوئی سونے میں یہ دیکھے خواب میں کہ میں حج کو گیا تو اس کو فارم بھرا ہوا واپس لینے کی اجازت نہیں ہے کہ صاحب فارم بھرا ہے نا حج کا، فرض ہے حج، فارم بھرا ہے، تیرا حج تو خواب میں ہو گیا، ہو جائے گا حج؟ حج نہیں ہوگا اس کا، خواب میں دیکھ حج کرنے سے حج نہیں ہوگا۔ خواب میں امریکہ جا کر آ گیا بغیر ویزا کے، بغیر ٹکٹ کے، ہوتا ہے ایسا؟
تو خواب ہے، تو حکم بھی نہیں ہے کوئی کہ خواب میں کہ سو گیا آدمی تو اب جو ہے وہ مرفوع القلم ہو گیا، اب اس کی نیکی بھی نہیں لکھی جائے گی اور اس کا گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا کہ حج کا سب نے دیکھا کتنی نیکی ملے گی کہ خواب کا حج کا اجر نہیں ہے۔ اچھا خواب بول سکتے کسی خواب کو برا خواب بول سکتے ہیں، کوئی خواب ڈراؤنا ہو سکتا ہے، ہاں کوئی خواب خوش کر دینے والا ہو سکتا ہے، لیکن خواب تو خواب ہے، حکم کچھ نہیں لاگو ہوگا اس پر۔ لوگ کہتے ہیں نا خوابوں کے بڑے قصے چلتے کہ خواب میں دیکھا کہ فلاں حضرت جی کا اتنا بڑا مقام ہے، تو خواب کی باتوں کو قرآن حدیث پر علماء کے سامنے رکھ کے پرکھا جائے گا کہ اس کی صداقت کیا ہے۔ جی کہ خواب کا حکم لاگو نہیں ہوگا جب تک کہ علماء تائید نہ کریں، تصدیق نہ کریں کہ ہاں یہ شریعت کے خلاف کوئی حکم آ جاوے خواب میں، کوئی کہہ دے صاحب ایک فرشتہ ہوں میں بہت بڑا فرشتہ اور آج سے تمہاری نماز معاف، تو خوش ہو جائے گا، واہ واہ کیا بات ہے، نماز کی جھنجھٹ ہی ختم۔ تبلیغ والے پکڑ دھکڑ کے مسجد میں لے جاتے، ہاں سمجھ رہے بات کو، کوئی حکم نہیں لاگو رہتا، سو گیا آدمی ختم، سویا ہوا آدمی پہ حکم نہیں، مرے ہوئے آدمی پہ کوئی شریعت کا حکم نہیں۔ ہاں جاگ رہا ہے اب حکم ہے، بالغ ہے اب حکم ہے، اب نماز ہے، روزہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، جی اب حکم لاگو ہوں گے کہ یہ کرنا، یہ مت کرنا، یہ ضرور کرنا، جس کو کبھی نہیں کرنا اس کا پابند بن جا، اور اس کو زندگی میں کبھی نہ کرنا، حکم لاگو ہوں گے۔ جی ان حکموں کو پورا کرنا ہے کہ بلوغت کی زندگی تقریباً 14-15 سال کی گزر گئی، سونے کا زمانہ گزر گیا، کھانے پینے میں کھیلنے کودنے میں لگا وہ زمانہ گزرا، اب تھوڑا سا وقت نکال کر کچھ آخرت کی تیاری کا سامان کر رہا ہے۔ اب یہ آخرت کی تیاری کا سامان، یہ تھوڑی سی دیر کا اس کا صحیح زندگی گزارنا یہاں ہے، جماعتوں میں نکالنے کے بعد، چلہ پورا ہونے کے بعد، 4 مہینہ پورا ہونے کے بعد، ہم جانے والوں سے کبھی نہیں کہتے کہ صاحب دیکھو دکانداری چھوڑ دینا، ہاں چلہ لگا بھی کیا دکانداری، پالنے والے اللہ ہے، سب چھوڑو، یہ کہتے ارے بولو ایمانداری سے، بولنا پاگل پن ہے، دنیا دارالاسباب ہے، جو سبب سے نکل کر آئے ہو، نوکری کرتے ہو جا کے نوکری کرو، ملازمت کرتے ہو ملازمت کرو، محنت مزدوری کرتے ہو محنت مزدوری کرو، دکانداری کرتے ہو تجارت کرتے ہو جا کر لگو اس میں، اس کے غلط کو ختم کرو، وہ سب کرو، کیونکہ بندے کی بندگی کی شان اسباب کا اختیار کرنا ہے، اسباب کا ترک کرنا بندے کی شان نہیں ہے۔ ہاں وہ سب بڑاپن پیدا کرے گا، سب اللہ پالتے ہیں، نہ اللہ ضرور پالتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا، تو اللہ لوگوں کو اسباب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ زکوٰۃ مال اتنا ہو جائے اور 1 سال رہے تو اس کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو مال کمائے گا تو جمع ہوگا، اور جمع ہوگا اور اتنا تو جمع ہوگا تو اس پہ سال گزرے گا، اور سال گزرنے کی اجازت ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب جب زکوٰۃ نکلے گی تو علاقوں کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوگی، ڈھنگ کی زکوٰۃ، حکم پورا ہوا، مالدار بننے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو یہ ترغیب دی کہ جتنی دنیا کی چیزیں کم ملی ہے اتنا حساب تیرا کم ہوگا، تو اس کی فکر نہ مت کر کے میرے پاس دنیا کی چیزیں کم ہیں، یہ اللہ کا نظام کہ دنیا کے اسباب میں جاؤ، کیونکہ اسباب بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے احکام بھی ہے، حلال حرام کے کاروبار میں احکام ہے کہ نہیں ہے، نوکری کرنے والوں کی شریعت ہے کہ نہیں ہے، کھیتی کرنے والوں کی شریعت ہے کہ نہیں ہے، کتابوں میں شریعت ہے، بھری ہوئی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو کھیتی والوں کی شریعت، جو مزدوری کرنے والوں کی شریعت، جو ملازمت کرنے والوں کی شریعت، جو دکانداری کرنے والوں کی شریعت بتاتی ہے، لانا دنیا میں ہے اس شریعت کو زندہ کرنے کے، اب یہاں رہو اور کر کے بتاؤ کہ اس راستے سے بھی پلتے ہیں ہم، ممکن ہے اس راستے سے پلنے کا نظام بنے گا تو کچھ چیزوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور اللہ کا نظام ہے، ایک ہوتی برکت ایک ہوتی ثروت، برکت کے سب جتنا ہے اس میں کام سارے بن جائیں، اور ثروت بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے 10,000 میں 10,000 کے کام بن جاویں، لیکن 10 کا 20 بنے، اپنے یہاں کیا بولتے بھائی کے بھائی بنے، انہیں ڈبل کیسے ہو، تو بعض اعمال ایسے بھی بتائیں جس سے ثروت بھی نصیب ہو کہ اللہ پاک مالداری بھی نصیب کریں،
اعمال ہیں ایسے. بعض بدعمالیاں ایسی کہ آدمی کو فقیر اور قلاش کرے کہ زنا کرنا، کہ زنا کرنے والے کو قلاشی اور فقر آئے گا، تنگی آئے گی، اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوگی، وہ زندگی بھر تنگ اور پریشان رہے گا. ہاں، اور رشتوں کا حق ادا کرنا، ماں کو جاننا، باپ کو جاننا، بھائی بہنوں کو جاننا، پھوپھی خالہ کو جاننا، ماموں کو چچا کو جاننا، خاندان بنا کے اس کے ساتھ سلوک کرنا، یہ وہ اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جس کے 3 برکتوں کو بیان فرمایا. اس میں ایک یہ ہے کہ ثروت، وَمَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ، حدیث پاک میں آتا ہے وَمَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ، اللہ مال میں ثروت عطا فرمائیں گے کہ خوب مال دیں گے اللہ. آپ زکوٰۃ نکالے، آپ خیرات کرے، صدقات کرے، بیوی پر، بچوں پر، اپنی حاجت، اپنی ضرورتوں پر، اپنی راحتوں پر خرچ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امت کے کام آئے. دنیا میں اسباب میں رہے گا، اسباب میں دین کو زندہ کرے گا. تو 50-60 سال میں تیاری کرنی ہے کہ 60-70 سال میں تیاری کرنی ہے ایک ایسی زندگی کی جو ابدالآباد کی زندگی ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ تھوڑے سے ٹائم میں اتنی بڑی تیاری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ بڑا مسئلہ ہے. ایک عجیب سی بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے دنیا میں زندگی گزاری 60-70 سال کی ایمان پر، اور ایک آدمی نے دنیا میں زندگی گزاری 60-70 سال کی کفر اور نافرمانی پر. جب مرا ایمان والا ایمان پر اور کفر والا کفر پر، تو ایمان پر مرنے والے کو جو جنت ملی، راحت ملی، کامیابی ملی، عزت ملی، کتنے سال کی ملی؟ ایک دن کام کرا تو ایک دن کی پگار، ہفتہ بھر کام کریں گے ہفتہ، اور بعض مغربی ملکوں میں تو گھنٹوں کی پگار چلتی ہے کہ دن بھر میں 4 گھنٹہ کام کیا تو 4 گھنٹے کی پگار، 8 گھنٹہ کام کیا تو 8 گھنٹوں کی پگار چلتی ہے. آپ کتنا گھنٹہ کام کرتے ہیں وہ نوٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق تنخواہ ملتی ہے. دنیا میں دنوں کی چلتی ہے، سیٹ پیسے کاٹ لیتا ہے تو 3 دن نہیں آئے مہینے میں، پیسے کٹیں گے تیرے. گھر میں کام کرنے والی کی پگار کٹ جاتی ہے کہ صاحب تو 2 دن نہیں آئے، پگار تو کٹے گی، چھٹی کے بعد کی تیری چھٹی ہے یہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دن کے کام کی پگار، ایک دن کام کرنے پر ایک دن کی پگار، لیکن 60-70 سال ایمان پر زندگی گزارنے کا اجر اجرت اللہ جو دیں گے وہ ہمیشہ کی جنت اور راحت اور عزت دیں گے. اور ایک آدمی نے کفر کیا، غلط کیا، نافرمانی کی، برے کام کیے، دکھایا، ستایا، مارا، پیٹا، جلایا، لوٹا، اللہ کو پہچانا نہیں، کون اس کا رب ہے، کون اس کا مالک ہے، کون اس کا خالق ہے. ہاں، اللہ کا تعارف ضروری ہے، اللہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اللہ کو دریافت کرنا پڑتا ہے، اللہ کون ہے، کیسی طاقت والے ہیں. جی، اس کو جانا پہچانے بغیر دنیا سے آدمی گیا، اب اس کو دوزخ ملی، تو اس کو کیسی دوزخ ملی؟ ہمیشہ کی دوزخ، خالدین فیہا، خالدین، ہمیشہ جس میں وہ رہیں، ہمیشہ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ 60-70 سال کی انعام ملا، تو عبدالآباد کی زندگی کا ملا کروڑہ کروڑ، اربوں اور خربوں سال. اور جس کو اللہ جل شانہ توفیق دے نافرمانی کا سزا ملی تو وہ کیسی ملی؟ 60-70 سال کی زندگی کی کروڑہ کروڑ سال سزا، اربوں اور خربوں، کبھی نہ ختم ہونے والی. جی، کیا وجہ؟ علماء نے بیان فرمائی ہے جذبہ، آدمی کے اندر کی سوچ کیا ہے، آدمی کے اندر کا جذبہ کیا ہے. اندر کا جذبہ 60-70 سال ایمان پر جینے والے کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ لاکھوں سال بھی زندہ رکھے گا، کروڑوں سال کی زندگی دے گا تو بھی ایمان نہیں چھوڑوں گا، یہ جذبہ ہوتا ہے. اور کفر پہ زندگی گزارنے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام، مر بھی گیا چاہے 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ سال کی زندگی مل جائے، کفر سے باز نہیں آؤں گا. تو اس جذبے پر اللہ جل جلالہ و منا والہ ہمیشہ کی بربادی اس کے مقدر میں کریں گے. جذبہ ہمیشہ کفر پہ رہنے کا اور جذبہ ہمیشہ ایمان پر رہنے کا. اس لیے بندوں کے جذبوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے، بندوں کے جذبوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے. اللہ اس کو خوب تولتے ہیں کہ اندر کا حال کیا ہے، اور تبلیغ اندر کے حال کے بدلنے کی کوشش ہے کہ اندر کے جذبوں کو بدلے، اپنی قیمت کو، ایمان کی قیمت کو پہچانے. اللہ کی بارگاہ میں ایمان کا کیا درجہ ہے. میاں جی محراب کہتے تھے اللہ پاک غریق کی رحمت کرے
کہ ہر ایمان والے کو اس سے مل کر اس کے مرنے سے پہلے اس کی ایمان کی قیمت اس کو سمجھاؤ کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ ہر مرنے والا اپنے موت سے پہلے ایمان کی قیمت کو جانے بغیر نہ منے، دنیا میں ایمان کی قیمت جانے بغیر نہ جائے۔ فضائل کی تعلیم کیا ہے؟ ایمان کی قیمت کا سمجھانا ہے، ایمان کی حیثیت کا سمجھانا ہے، کفر کے بربادی کو سمجھانا ہے، کفر کی ناکامی کو سمجھانا ہے۔ ہر کفر والا یہ جان لے، ہر ایمان والا جان لے ایمان پر اللہ اس کو کیا دیں گے، تاکہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچا کر کے وہ لے جائے۔ دنیا سے کوئی بندہ بغیر ایمان کے نہ جائے۔ یہ تحریک کا خلاصہ، یہ محنت کا خلاصہ ہے، یہ جڑنے جمع ہونے کا خلاصہ ہے کہ ہر آدمی ایمان کے تحفظ کی فکر کر لے، ایمان کو بچا کر لے جانے کی فکر کر لے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت پہ آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی کا کامیاب ہونے کی بنیاد ہے۔ آپ نے بار بار شکر ادا کرنا، اللہ تو نے ایمان دیا، تو ایمان نہیں دیتا تو ہم پتہ نہیں کس کفر کے گڑھے میں پڑے ہوتے۔ اللہ تو نے دین کا، تیرے اسلام کا راستہ بتایا، یہ ہدایت کا راستہ تو نہیں بتاتا تو ہمیں کون بتانے والا تھا؟ اللہ تیرا احسان ہے، تیری مہربانی ہے، ہر چیز کا شکر ہے، اور ایمان کا شکر ہے، اسلام کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پر کہ اللہ نے یہ دولت دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے جس نے یہ ہدایت کا راستہ ہم کو دکھایا، جس نے صحیح راستہ اٹھا کر لایا اجتماع گاہ میں۔ اس پر شکر ادا کرنا کہ اللہ بہت سارے لوگ علاقوں میں رہتے تھے جہاں کے بنیادوں پر اجتماع ہوا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو کانوں میں بات پڑی تھی، اے اللہ تو اٹھا کر یہاں لے کر آیا، تیرا احسان ہے۔ اپنے ایمان پر، اپنی نیکی پر، اپنے بھلے اعمال پر اللہ کا شکر گزار ہونا، اللہ سے رشتہ جوڑنا، اللہ کی طاقت کو، قوت کو، اس کے اللہ کو ماننے کا مسئلہ کہیں ہے، اللہ کو اس کے صفات کے ساتھ ماننا۔ اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کیسی طاقت سے سارے کام کرتے ہیں، اللہ کیسی قدرت والے ہیں، کیسے قدرت سے سارے کام کرتے ہیں، اللہ پاک کے صفات کیا ہیں، اللہ کی خوبیاں کیا ہے۔ روزی وہ دیتے ہیں، جس کو وہ روزی دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کی روزی وہ روک لیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ اونٹ پر جا رہے تھے۔ بائک کی 2 سیٹ ہوتی ہے نا، 2 سیٹ، بعض لوگ 2 سیٹر کو 5 سیٹر بھی بناتے، 2 بچے آگے کھڑے رکھتے، اپنی بڈی کو پیچھے بٹھاتے، ایک بچہ اس کی گود میں دیتے ہیں، اور 2 سیٹر کو تو کسی نے کہا کہ بابا 2 ویلر اونلی فار 2 ناٹ فار ٹو مچ، آدھا ڈزن نہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے پکارا، یا غلام، اے لڑکے۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی فرمائیے، حاضر ہوں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو پھر پکارا، یا رسول، یا غلام، اے لڑکے۔ بھائی دھیان نہ دیں، کان کی آوازوں سے نہیں، ذہن کی فکروں سے آدمی بات سمجھتا ہے۔ کان میں آوازیں تو کتنوں کی پڑتی ہے، مگر ذہن کی فکروں سے آدمی بات سن رہے ہیں۔ کہا یا غلام، دوسری بار پکارا کہ لبیک و صادق، کیا تیسری بار پکارا یا غلام، پھر کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ جب تجھے کوئی حاجت ہو اور مانگنا ہو تو وہ ذات ایسی ہے جس سے مانگا جائے، کیونکہ مانگنے پر عطا کرنے کی طاقت اس کی ہے، چاہنے پر چاہت کے پورا کرنے کی طاقت اس کی ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے،
بیٹا وہ دیتا ہے، بیٹی وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، روزی کی برکت وہ دیتا ہے، روزی کی تنگی بھی وہ لاتا ہے، بیماریاں اس کے قبضے میں اور صحت مندیاں اس کے قبضے میں، راحتیں اس کے خزانے میں، مصیبتیں اس کے خزانے میں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو۔ تو فائدہ فرما فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کچھ مانگنا ہو ایک اللہ ایسے جس سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کوئی مدد مانگنی ہو نا تو اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے مدد مانگی جائے، وہ ایک تنہا مدد پر آ جائے تو کسی مدد کی تم کو حاجت نہیں، اور وہ تمہاری مدد سے ہاتھ روک لے۔ فرمایا کہ اگر وہ مدد نہ کرے تو پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ ینصرکم فلا غالب لکم، اور وہ تمہاری مدد پر آ جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر غالب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو غالب نہیں ہونا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کو ہم متوجہ نہیں کر سکے اپنی طرف۔ جیسے جنگل ہریالیاں بارش کو متوجہ کرتی ہے نا، ایک ایمان والے کی صحیح زندگی صحیح اعمال والی زندگی اللہ کی مددوں کو متوجہ کرتی ہے۔ صحیح رخ والی زندگی وہ اللہ کی مددوں کو متوجہ کرتی ہے۔ یغزلکم، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہارا مددگار بنے؟ وہ چھوڑ دے تو کون ہے مددگار؟ مدد کرنے والی ذات اللہ کی۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَعَلَمْ، سمجھ لے، سن لے، اچھی طرح دل دماغ میں بٹھا لے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ سن لے، سمجھ لے کہ ساری انسانیت مل کر اس کے ارادے بغیر دمڑی ڈھیلا نفع نہیں پہنچا سکتی، ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتی، اور ساری کائنات مل کر اس کی مدد کے بغیر تجھے نقصان نہیں، اس کے ارادے بغیر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سب مل جائیں وہ ان کا ساتھ نہ دے تیرا کوئی گھاٹا نہیں، سب مل جائیں وہ نہ چاہے تجھے راحت دینا، کوئی تجھے راحت نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کے بغیر تیرا کوئی بگاڑ سکے یا بنا سکے۔ بنانا بگاڑنا تنہا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ معاملہ فائنل، اب کچھ بات بچی نہیں۔ ایک اللہ تنہا سارے حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے حاجتوں کے پورا کرنے کا، اس کی زندگیوں میں برکتوں کے لانے کے طریقے کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کچھ بات ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اللہ کی مددوں کے اتارنے کا راستہ، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا راستہ، عزتوں کو دنیا اور آخرت میں پانے کا راستہ کیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بس اس راستے کو پکڑ کر چلنا۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، سیدھا راستہ پکڑیو، ولا تتبعوا السبل، کہ تبلیغ کا کام کرتے کرتے ایک جھکولا ادھر آیا، ایک جھکولا ادھر آیا، ایک جھکولا ادھر آیا، ایک راستہ پکڑ کے سیدھا چلنا۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ فتبعوا، دین کا راستہ، اسلام کا راستہ، شریعت کا راستہ، سنت کا راستہ، اطاعت کا راستہ، بات ماننے کا راستہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ حدیث قدسی ہے کہتے ہیں اس کو، فَإِنِّي إِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِہَایَہ۔ جب بندے میری بات مانتے ہیں، میرے فرما بردار بنتے ہیں، میرے حکموں کو پورا کرتے ہیں، میں جو چاہتا ہوں ویسی زندگی بنا لیتے ہیں، انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت، تو جب میں تو خوش ہوتا ہوں، میری بات ماننے والوں سے میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو اپنے برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہوں۔ ہاں
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں زمین آسمان کی برکتوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ برکتوں کا وہ دور بھی امت نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہر مسلمان بنا اور زکوٰۃ لینے والا کوئی ایمان والا بچا نہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ کہ ایسا زمانہ امت کی ثروت کا، راحت کا، خیر کا آیا کہ ایک آدمی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے بھٹکتا بہت دور نکل گیا۔ بھائی زکوٰۃ کا کون مستحق ہے؟ بھائی زکوٰۃ کا کون مستحق ہے؟ اب تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ واحد مستحق میں ہوں۔ ہاں، ہر آدمی دعوے دار ہے کہ واحد مستحق میں ہوں۔ اور وہ ڈھونڈ رہا ہے مستحق کون ہے، مستحق کون ہے، کیونکہ جیسے ناپاک زمین پر نماز نہیں ادا ہوتی، ایسے ناپاک انسانوں پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ایمان والا ہونا شرط ہے۔ کسی ایمان والے کو اس حال میں اللہ بنائے کہ اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہ ہو، وہ تندرست ہو، وہ فقیر ہو، وہ مسکین ہو، وہ حاجت مند ہو، وہ فی سبیل اللہ ہو، وہ کسی حال کا ہو، کسی ضرورت کا ہو، وہ قیدی ہو۔ اللہ اس کو یہ حال اس لیے لاتا ہے کہ جیسے مسجد ہے تو نماز پڑھیں گے، پاک زمین ہے تو بھی نماز پڑھیں گے، ایسے یہ حاجت مند ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا محل ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا شکر کا مقام ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اس کا حاجت مند ہے کہ صاحب یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، یہ میرے محلے کا پڑوسی ہے، یہ بیمار آدمی ہے، اس کا بچہ تعلیم پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسکول کی ہو، مدرسے کی ہو، مستحق تو مسلمان ہے صاحب۔ تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایسا بندہ ملایا کہ مجھے میری عبادت کے ادا کرنے کا موقع ملا۔ وہ خوشحالی کا دور آیا کہ دور نکل گیا تو ایک پریشان حال آدمی کو دیکھا، کپڑے بھی دھول مٹی میں اٹے ہوئے، کہتے غبار آلود، اور بال بھی بکھرے ہوئے اور چہرہ بھی فق پڑا ہوا اور پریشانی۔ تو دوڑا اس کے پاس گیا کہ بھائی یہ زکوٰۃ، پریشان ہوں، کوئی مستحق مل جائے، تیرا حال یہ بتا رہا ہے، تیری پریشان چہرہ، تیرے غبار آلود کپڑے اور تیرے بکھرے بال ایسا بتا رہے ہیں کہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر مستحق ہو تو میری زکوٰۃ قبول فرما تاکہ میری یہ عبادت پوری ہو۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب میرا جو یہ حال دیکھ رہے ہو نا، میں خود مالدار ہوں، زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے میری یہ درگت بنی ہے۔ وہ برکتوں کا دور آیا۔ ہاں، ولیس لبرکتی نہایا، تم کھاؤ گے، تمہاری اولادوں میں اس کی برکتیں چلیں گی جی۔ ہاں، اور پھر اللہ کہتے ہیں انی اذا عصیت غضبت، میری نافرمانی بندے کریں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس روئے زمین پر میرا کھانا کھائیں، میری روزی لیں، میرے دیے ہوئے کپڑوں کو استعمال کریں، میرے دیے ہوئے مکانوں میں رہیں، میری دی ہوئی راحتوں سے، صحت سے، تندرستی سے مزے اڑاویں۔ ہاں، خوب میری نعمتوں کا استعمال کرے، اور جب میری بات کا وقت آوے تو میری بات نہ مانے۔ انی اذا عصیت، اللہ کہتے ہیں جب میری بات نہیں مانتے ہیں میرے بندے، غضبت، تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ رشتہ داریوں میں بڑا خیال رکھتے، ارے اپنے رشتہ داری ہے برا لگے گا، ارے اپنا پڑوسی ہے برا لگے گا، ارے اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا۔ کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ کو بھی کچھ برا لگتا ہے کیا؟ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اللہ کہتے ہیں مجھے برا لگتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے کہ میرے بندے میری بات نہیں مانتے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب مجھے غصہ آتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ میری پھٹکار، میری لعنت اس پر برسنے لگتی ہے، نحوستیں اس پر آنے لگتی ہیں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور نافرمانیوں میں اور خدا فراموشیوں میں مبتلا آدمی پر جب اللہ کی پھٹکار اترتی ہے تو 7 نسلوں پر اس کا اثر جاتا ہے۔ لوگ تعجب کرتے 7 نسلیں؟ اطباء سے، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے معلوم کرو، بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہے دادا کی سزا پوتا بھگتتا ہے، نسلوں میں چلتی ہے، ہیریڈیٹری کہتے ہیں، جینیٹک کہتے ہیں، موروثی کہتے ہیں کہ یہ صاحب موروثی بیماری ہے، یہ باپ کو
تو بیماریوں کا اثر نسلوں میں چل سکتا ہے میرے بزرگ اور دوستوں. نافرمانیوں کا اثر نسلوں میں نہیں آئے گا. ہم اپنے بچوں کی خوشحالی میں اس کو ناراض کرتے ہیں کہ میرا بچہ خوش ہو جائے، چاہے اس کے نافرمانی ہو جائے، چاہے شریعت پامال ہو جائے، چاہے میرے نماز اور روزے چلے جائیں، چاہے میری سچائی اور امانت داری کو آگ لگانی پڑے، چاہے مجھے رشتے ناطے فراموش کرنے پڑے، چاہے میں کسی کا حق دبا لوں کھا لوں، زمین کھا لوں، جائیداد کھا لوں، ادھار لوں تو واپس نہ دوں، جو دھوکہ دے سکوں دے دوں. ہاں، جھوٹ بول کے بیچ سکوں تو جھوٹ بول کر بیچ دوں. ایک سیلس مین ہوتا ہے نا، سیلس مین، وہ کہتا ہے کہ مال بیچنے والے کی قابلیت کی 2 نشانیاں. ایک تو اس کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ بول کے بیچنا کوئی قابلیت نہیں ہو تو دھوکہ بازی ہے. اور اللہ کے نبی کہتے جب من غش فلیس منا، دھوکے باز میرا تھوڑی ہے. دھوکے بازوں کو اپنی جماعت میں نہیں رکھوں گا میں، وہ میری آدمی نہیں ہے، وہ میرے گروہ کا نہیں ہے. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. دھوکہ دے کے مال بیچنا، یہ سب برباد برباد برباد. اور پھر نماز وہ تو نہیں چھوٹے گی، نماز تو نہیں چھوٹے گی، سب نماز تو برابر رکھیں گے. اور کچھ ہو سکتا ہے سالانہ کچھ نیاز برسی وغیرہ بھی ہو جس سے بھی برکت آتی ہو تو نیاز برسی بھی کر لیں گے، لیکن نافرمانیوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تو خوب اللہ کے مقابلے آنا ہے. مذاق ہے اللہ کے دین کا کہ دھوکے بھی دینا، حرام بھی کرنا، دل بھی دکھانا. ہاں، نمازیں بھی قربان، روزے بھی چھوڑ دیں، آپ کوئی حکم پورا نہ کریں. یہ اللہ کے مقابلے کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں اذا غضبت لعنت، تو میں لعنت کرتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، 7 نسلوں پر اس کی نحوستیں ہوتی ہیں. 7 نسلوں پر. نسلوں کی آبادی کا راستہ نافرمانی نہیں ہے. ہاں، آپ پیسہ کمائیں اللہ کی نافرمانی کے بغیر، آپ اپنا گھر بنائیں اللہ کی نافرمانی کے بغیر. حکموں کو پورا کرنا اصل ہے، خوشحالی بدحالی اصل نہیں ہے، حکموں کا پورا ہونا اصل ہے. جو جس حال میں ہو وہاں چمکے، اس کے چمکنے کا راستہ. ہمارے حاجی حبیب جان محمد گھوگاری محلے کے کہتے تھے غریب اپنی غریبی میں، مالدار اپنی مالداری میں، فقیر اپنی فقیری میں، جھوپڑے میں رہنے والا اپنے جھوپڑے میں، اور محلوں میں رہنے والا اپنے محلوں میں رہ کر کے دنیا آخرت کی کامیابی کو پا سکتا ہے. بس وہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لے کہ میں دین کے مطابق زندگی گزاروں. اور دین دنیا داری کے ترک کا نام نہیں ہے، مشغولیوں کے ترک کا نام نہیں ہے. ترک کرنے کے لیے تو فرشتے بنا دیے، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ صاحب نہ فرشتے کو بچہ ہے، نہ بیوی ہے، نہ دکان ہے، نہ کھیتی ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ خاندان ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ صلہ رحمی ہے، نہ قطع رحمی ہے. فرشتوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ان کو تو جو کام بھی ہے اس کام میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو قاعدے میں ہے وہ قاعدے میں، اور جو ذکر میں ہے وہ ذکر میں. جو اس کو لگا دیا وہی کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کہا گیا اس کو کرتے رہتے ہیں. جو کہا گیا، جو حکم دیا گیا اس کو کرتے رہتے ہیں. ہاں، وہ اس کے نہیں ہے مجاز کہ وہ اس سے ہٹ کر کچھ کر سکیں. جی، ہر ایک کو یہ کہ ایک مخلوق بنائی جو صرف بھاجی پالا کھاتی ہے، سبزی گھاس پھوس کھاتی ہے. ایک مخلوق بنائی جو گوشت کے بغیر کھاتی نہیں. گوشت کھانے والی مخلوق بھاجی پالے پہ جی نہیں سکتی، جو گھاس پھوس کھا کے زندگی گزار نہیں سکتی. وہ نافرمانی نہیں کرے. کسی بکری کو آپ کبھی گوشت خوری کرتے نہیں دیکھا، کسی گائے کو نہیں دیکھا، کسی بیل کو نہیں دیکھا. اور شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، چیتا کبھی گھاس نہیں کھاتا، درندے گھاس نہیں کھاتے. گوشت خور درندے ہوتے ہیں، گوشت خور پرندے ہوتے ہیں. تو ان اپنی پابندی قدرت ان کی فطرت سے کرواتا ہے. بندے کو پابند بنایا کہ گوشت کھانا، لیکن یہ کھانا یہ نہیں کھانا. بھاجی ترکاری ہے صاحب، یہ تو نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھاجی ترکاری بھی حلال ہونی چاہیے. چوری کی بھاجی ترکاری نہیں. ٹرک جا رہا ہے، پیچھے سے بھاجی کے جوڑے کھینچ رہے لوگ، اور وہ بولے 3 جوڑے ہاتھ آگے چل، یہ حرام کا مال ہے. یہ پچے گا بھی نہیں اور پھلے گا بھی نہیں. یہ کہاں سے نکلے گا تیرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دنیا میں اللہ اس کا معاملہ تیرا نمٹائیں گے کہ سب پچا نہیں، پھلا نہیں، اور آخرت میں بھوگتے گا وہ الگ.
تو بات یہ نہیں ہے کہ کیا ہو، بات یہ ہے کہ شریعت نے اس کو حلال بتایا ہو، حرام نہ بتایا ہو، منع نہ کیا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب کاروبار تو حلال حرام کا کر لو، لیکن مرغی بکرا حلال کا ہونا چاہیے، وہ حرام نہیں چلے گا۔ کاروبار کا حرام چل جائے گا لیکن مرغی بکرے کا حرام نہیں چلے گا۔ بات سمجھ رہے بات کو؟ ایسا چلتا ہے کیا؟ نہیں چلے گا کہ صاحب کس نے کاٹا ہے، برابر کاٹا کہ نہیں کاٹا ہے۔ ہاں لوگ چکن نہ کرتے ہیں، دیکھو بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام لے کر، بہت ضروری بات ہے، لیکن اللہ کا نام پڑھ کے اس کو کٹوانے والا یہ دیکھے جو قیمت ادا کر کے میں یہ گوشت لے رہا ہوں وہ پیسہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے۔ پچ جائے نا کسی کو، وہ گزر جائے نا، وہ خوش نہ ہو، بھگتنا ہے کہیں نہ کہیں جا کے اس کو بھگتنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زندگی کو صحیح رخ پر لانا، جذبوں کو ٹھیک کرنا، جذبوں کو ٹھیک، جذبات پر اللہ کیا دیتے ہیں جی۔ ایک آدمی نے گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا کیا اپنے اندر، اللہ اس پر نیکی لکھیں گے، پھر ہو گیا تو وہ نیکی برقرار ہے کہ تیرا جذبہ تو تھا کہ تو نہ کرے۔ اس لیے علماء نے، صلحاء نے، اللہ والوں نے بڑی عجیب نسخہ بتایا کہ جب گناہ کا ارادہ ہو نا، گناہ کا ارادہ، تو اپنے آپ کو، موجودہ دور کے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ ذرا بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ٹائٹ کرو گے نا تو شیطان رسی ڈھیلی کر دے گا، نفس کا ناڑا کھول دے گا کہ اچھا تو میری مانتا نہیں اکیلے، اب تیرا نفس بھی تیرے ساتھ، تیرے پیچھے لگاتا ہوں۔ اس کی حکمت یہ بتائی کہ اپنے سے کہے کہ آج کا دن جانے دے، کل کر لوں گا، ابھی چھوڑ دے بعد میں کر لوں گا۔ تو ٹالو گے نا تو گناہ ٹل جائے گا۔ ایک گھڑی ہوتی ہے شیطان کے وسوسوں کی، نفس کی شرارتوں کی، اس وقت کو ٹال دیا اللہ آپ کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اور نیکی نہیں ٹالنا، دل میں بات آئے نا مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میرا تجربہ ہے بھائی رکوع تک پہنچے، پڑھنا اور چاہیے لیکن کبھی کبھی طبیعت میں الجھن ہونے لگتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ اب تو پڑھا نہیں جاتا، جی نہیں لگ رہا ہے، نیند کے جو، تو یوں اپنے آپ سے کہ ایک رکوع اور پڑھ لیتا ہوں، ذرا آگے بڑھے۔ وہ ایک کچرا آتا ہے، پیٹرول کی نالی میں کچرا آتا ہے نا، ایسا کچرا آتا ہے، جھٹکا مار کے ایک رکوع اور پڑھا نا تو 3-4 رکوع ہو جاتے، وہ کچرا نکل گیا، اب گاڑی لے جاؤ آگے۔ پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ ہے نا گاڑی بند پڑ گئی، کیا بند پڑ گئی؟ گاڑی بند پڑ گئی سڑک پر، اب دیکھ رہے سب کل پرزے سلامت ہے، پھر چل کیوں نہیں رہی ہے؟ پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا چل کیوں نہیں رہی ہے؟ بھوپال کے بزرگوں میں تھے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی بڑا یارانہ، ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں میں سے کئی خوبیاں تھیں، ساری زندگی دیکھی ہے ان کی، اس پہ کمال یہ تھا کہ وقت کے علماء اور صلحاء سے ان کا ذاتی رابطہ، بڑے بڑے علماء صلحاء سے ان کا ذاتی رابطہ۔ مولانا زبیر الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھوپال کے تخت پر، یہاں سے پیر ننھے میاں کے صاحبزادے آ رہے ہیں اور یہاں سے مولانا زبیر صاحب آ رہے ہیں، جبھی چلتے تھے وہ تو تیزی سے دوڑ کے معانقہ کیا ان اللہ والوں نے، اللہ والے یہ پیر ننھے میاں، ان کی وہ بات جو میں سنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ان کا لطیفہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ بولے ایک بڑے میاں تھے، کھوپڑی سرکیلی، پاگل ہوتے ہیں نا کچھ پاگل سرکیلے لوگ، ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے اور بیوی میاں دونوں سرکیلے، سرکیلے سمجھتے ہو؟ سرکٹ، آج بس نئے نئے الفاظ وجود میں آ رہے ہیں، ڈکشنری میں ڈالنے پڑیں گے کہ سرکٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ ارے بولیے تھوڑا سرکٹ ہے، سرکیلا ہے، ہٹیلا ہے۔ مولانا کہتے تھے تبلیغ میں یا تو سرکیلے آتے ہیں اور اگر سیدھے سادھے آگے نا تو یہاں آ کے سرکتے ہیں، تو سرکیلا تھا، تو اس کو محلہ میں وہ بیوی نکلے نا تو اس کو بچے چڑھاوے، اے لال بتی، وہ جوتا لے کے پیچھے بھاگے، اور اس کا شوہر نکلے، اس کو بولتے تھے علی ڈینجر، اے علی ڈینجر، تو وہ ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگے، حرام خورو، اور جو ماں بہن نکالے کہ کان صاف ہو جاتا تھا، میل نکل کے گر جاتا تھا کان کا، ایسے مغلظات بقیہ۔ پھر ننھے میں کہتے تھے ایک شخص تھا، اس کو گلاب جامن کے نام سے چڑھتی، جیسے بوسوں کو تبلیغ کے نام سے چڑھے، کسی کو صحیح نہج کے نام سے چڑھے، ہم نے کہ چڑھ کی چیز نہیں ہے یہ، کہ صحیح نہج کی بنیادیں کیا کہ 3 چیزیں ہیں،
مذہب اور مسلک میں ہم علماء اہل سنت والجماعت کی جمہوریت کا جو مذہب اور مسلک ہے اس کے تابع ہیں، اور دین کے سارے شعبوں کے قدردان بھی ہے، معاون بھی ہے، اور استفادہ بھی کریں گے۔ یہ پہلی، اس کے اندر جو ہے نا گلاب جامن کا پہلا ریسیپی بولتے ہیں نا، تو صحیح نہج کی پہلی ریسیپی کا پہلا آئٹم میتھڈ اور ریسیپی اس کی ایک چیز یہ ہے کہ صاحب صحیح نہج یہ کیا ہے کہ صحیح نہج کہ صاحب صحیح نہج یہ کہ علماء اہل سنت جماعت کے جمہور کا مسلک ہے۔ کہ جمہور کیا ہوتا ہے کہ اکثر علماء زیادہ، ایک آدھا کوئی تفرد بولتے ہیں اس کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، علماء کی زبان میں، کہ کسی ایک آدمی کی کوئی رائے ہوئی، کسی نے یوں لکھ دیا کہ صاحب جو ہے وہ فرعون مسلمان ہو گیا تھا، وہ تفرد ہے۔ جمہور کا مسلک یہ کو کفر پر مارا، تو تفردات کو اختیار کرنے کی منع، جمہور کا راستہ اختیار کرو۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 3 دن 3 رات قرآن حدیث میں غور کرتا رہا، 3 دن 3 رات قرآن حدیث میں غوطے لگاتا رہا، کہ جمہور کا اتنا بڑا مقام، قرآن حدیث اور اس کے برابر جمہور، اس کے کاندھے سے کاندھا ملا ہوا، اتنا بڑا مقام، قرآن میں کیا ثبوت ہے اس کا؟ تو 3 دن 3 رات ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے کلام پاک کی یہ آیت ملی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جو عام مومنین کا راستہ چھوڑ دے، جمہور کا راستہ چھوڑ دے، ہدایت کے ملنے کے بعد، کہ جمہور کا راستہ ملنے کے بعد تفرد کا راستہ اختیار کرے، اور یتبع غیر سبیل، تفرد کا راستہ، عام جمہور کے راستے سے ہٹ کر تفرد کا راستہ، نولیہ ما تولا، اس کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کو رجوع کی توفیق نہیں ملتی ہے، نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور جہنم ٹھکانہ ہے اس کا۔ سخت منع فرمایا کہ قرآن سے نہ نکلو، قرآن کا دائرہ ہے، حدیث کے دائرے سے نہ نکلو، جمہور کے دائرے سے نہ نکلو، اجماع امت اس کے دائرے سے نہ نکلو۔ جی، ایک بنیاد یہ ہے، ایک بنیاد کام کا ایک رخ ہے، مجرب کہتے ہیں مجربات، حکیم اور ڈاکٹر اپنی دواؤں کے کچھ مجربات نسخے تیار کرتے ہیں کہ یہ تجربہ شدہ ہیں۔ لیبوریٹری کیا ہوتی ہے؟ مجربات ہوتی ہے، مجربات سے چیزوں کو تجربے سے گزارا جاتا ہے، اور جب اس میں کامیاب ہوتے ہیں اس کو مجربات کہتے ہیں۔ تجربات کرنا یہ میڈیکل کا بہت بڑا میدان ہے، یہ طب کا بہت بڑا مجربات، کہ صاحب ہزاروں لوگوں پر یہ نسخہ آزمایا ہے۔ یہ کورونا کے زمانے میں بعض لوگوں نے چھوٹی چھوٹی دوائیں بتائی اور اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے شفا دی، یہ مجربات ہے۔ تو مجربہ نسخہ، کام کا نہج جو دیا گیا تھا اس سے پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا، اور کوئی بات نہیں دوسری، ہمارا کسی سے ٹکرا جھگڑا نہیں، ہم جو ہے وہ اپنے پچھلوں کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی اور کتابوں میں یہ باتیں ترغیب دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ جو کوئی راہ پکڑنا چاہے تو ان کی راہ پکڑے جو دنیا سے چلے گئے۔ فإن الحي لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس کا کبھی بھی فتنے میں پڑنے کا احتمال ہے، زندہ فتنوں میں ہو سکتا ہے، اس لیے پچھلوں کا راستہ، پچھلوں کا راستہ، اللہ کے نبی کہتے تھے ابو بکر اور عمر کے راستے کو مت چھوڑنا، صحابہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا، کسی ایک صحابی کی راہ پکڑ کر چلو گے نا تو سب میرے صحابی ہدایت کے چراغ اور ہدایت کے تارے ہیں، یہ صحیح راستہ پا جاؤ گے۔ اور تیسرا، چونکہ فرد کا کام نہیں ہے، میں اکیلا تبلیغ کا مالک نہیں، ہمارا مشورہ، یہ مشورے کی سنت تبلیغ سے زندہ ہوئی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تبلیغ کھلی، تبلیغ کا یہ طریقہ کھلا، علماء سے پوچھتے تھے، ان کے مشوروں سے، کوئی تبلیغ کا 4 مہینہ چلا سال لگائے، وہ عالم نہیں تھا، عالم دین ہے، بڑے علماء سے رہبری لیتے، صلح سے دعائیں لیتے، تصدیق کراتے، چلاویں بات کو، تجربے کاروں سے، سیاستدانوں سے، اہل تجربہ، اہل انتظام، یہ ہمارے انتظام والے ہوتے ہیں نا، یہ صلاحیت ہے اللہ کی ایک،
یہ اللہ کا عطیہ ہے. یہ نظم کی برکتیں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ آسان ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب ایک دن کہنے لگے اللہ جل جلالہ و من والہ نے تبلیغ والوں کے ہاتھ میں انتظام کو مسخر کیا. نظم کہتے ہیں نظم کو مسخر ایسے کیا جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا مسخر کیا تھا. جیسا چاہے موڑ لیں, تبلیغ والوں کے ہاتھ میں انتظام مسخر ہے. جی اللہ نے کیا. اہل انتظام سے پوچھتے یہ بات ہے, یہ بات ہے, یہ بات ہے, مشورے کرتے اور مشوروں سے باتوں کو چلاتے, پوچھتے اور پوچھ کے چلتے. اپنی بات کو فیصل قرار نہیں دیتے کہ میرا فیصلہ ہے, بلکہ رائے کو بھی تکبر سمجھتے تھے کہ لفظ رائے کا استعمال کرنا بھی کبر سے خالی نہیں. یہ بنیادیں ہیں. پھر نندے میاں کہتے تھے گلاب جامن. اب کو گلاب جامن سمجھاؤں کہ یہ بات ہے, یہ تو ٹھیک بات ہے بھائی, اسی کا نام صحیح نہیں ہے جی کہ گلاب جامن. تو گلاب جامن تو بڑے میاں جنڈا لے کے دوڑے, پھر جام کم بخت ایسی بری چیز کا نام لے لیا. ایک دن کسی سنجیدہ آدمی نے, ہمارے صغیر بھائی جیسے سمجھدار نے سمجھایا کہ بات سنو چچا, بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. ماوا آتا ہے نا, ماوا کھووا بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں, ماوا بولتے ہیں, کھووا بولتے ہیں. وہ اصلی گھی, شکر, میدا, یہ سب چیزیں کیسی کا سب لاجواب چیزیں. ماوا کیا کہنے, کھوا کیا کہنے, شکر کیا کہنے, ہاں, اور میدا کیا کہنے, چاشنی کیا کہنے, ہاں, اصلی گھی کیا کہنے. اس سب کو جمع کرو تو اس کا نام گلاب جامن ہے. کم وقت پھر گلاب جامن کا نام لیا, بہت دوڑا صغیر بھائی کے پیچھے ڈنڈا لے, پھر گلاب جامن کا نام لیا کہ گلاب جامن, کہ ہاں گلاب جامن. وہ پھر میں نے کہا یہ لطیفہ سنا رہا ہوں میں, یہ میرے بیان کے ٹاپک میں نہیں تھا, ضمناً یہ بات آئی ہے. میں اصل بات ابھی سنا رہا ہوں کہ چل رہے تھے, پھر ننے میں گاڑی بند پڑ گئی, چالو نہیں ہو رہی ہے. پھر اسٹارٹ ہوئی تو ڈرائیور سے پوچھا کیوں بند پڑ گئی تھی, کوئی پرزہ خراب ہو گیا تھا کہ نہیں, سارے پرزے سلامت ہیں. پھر کیوں بند پڑ گئی تھی, کہ وہ پیٹرول کی نالی میں کچرا آ گیا تھا. کیا آ گیا تھا, ارے بولو نا, کچرا آ گیا تھا. تو کہ ہاں وہ پریشر سے وہ کیا بولتے ہیں ایکسکلیٹر دینا, اور وہ کچرا نکل گیا. پھر ننے میاں کہتے تھے مجھ پر قد افلح من تزکا کی تفسیر کھل گئی کہ ایک کچرا آدمی کو اٹکا کے رکھ دیتا ہے. پوری گاڑی تباہ برباد, ایک کچرا آ جائے, اس کچرے کو صاف کرنا. کہ اعمال کی رغبت ہوئی, عمل شروع کیا, سستی آئے کہ تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں, 1 منٹ اور, 1 منٹ اور, تھوڑا سا اپنی نیکی کو بڑھا دیں, بدی کو ٹالیں, گناہ کے جذبے کو ٹالیں اور نیکی کے جذبے کو بڑھاتے جائیں دھیمے دھیمے. یہ ایک ساتھ نیت نہ کرے کہ ابھی میں 2 گھنٹہ قرآن پڑھوں گا, 1 گھنٹہ قرآن پڑھوں گا, ایسا پابند نہ کریں. شروع کریں اور جہاں اٹکے نا کچرا نکالتے نکالتے اللہ دیکھو چلائے گا. یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کے یہاں تو یہ جذبوں کی قدر ہے. ارے میں کہوں, لوگ کہتے ہیں نا پاک پتیجا نام کھتیجا چلے آئے تبلیغ میں, اجتماع میں, بیان میں, چلے میں جا رہے, کیا کیا لفڑے کیے. کوئی بولے نہ بولے, محلے کا آدمی کوئی ضرور بولتا ہے. بیچارہ ایسا ہی نوجوان تشکیل کرنے گیا دوستوں کی, میں 3 دن جا کر آیا, بہت فائدہ ہوا, تو بھی ساتھ میں چل. تو کہنے کہ وہ اپنی 3 ٹکٹ آئی ہے لاسٹ شو کی, اس چلتے اپن ہر سیٹرڈے نائٹ, اس کا کیا. اب بہت پریشان ہوتا. اس نے امیر صاحب سے کہا میں جاتا ہوں تشکیل کو, میرے کو لاسٹ شو کی ٹکٹ ہے, چلنے کا کیا. تو بولا 3 دن کی جماعت ہے, چلنے کا کیا. امیر صاحب بولتا تو تیری تشکیل کر, ان کو ان کی کرنے دے. اور کوئی مان لے نہ مان لے, بیگم نہیں مانتی جلدی. یار جا وہ ہوشیاری مت دکھا, ایک چلہ لگا کہ بڑا پیر فقیر بن رہا ہے, تیرے تو کارنامے میرے سے کوئی پوچھے اور زیادہ سیدھا نہیں چلا, مسجد کے دروازے پہ آ کے بولوں گی سب کو. اور جب لفڑے پر آتی ہے نا, بہت سی شکایتیں آتی ہیں ہمارے پاس, تو بیوی دھمکی دیتی کہ جماعت والوں کو فون کرتی ہوں میں. یہ بیچارہ فوراً سیدھا ہو جاتے کہ اللہ کے لیے فون مت کر, اب میں تیرے کو کچھ نہیں بولوں گا. تو لوگ مار پیٹ کے بھی بیوی کو ارمان پورے کر لیتے ہیں. تبلیغ والا تو مار پیٹ بھی نہیں کر سکتا ہے, اس کو تو دھمکی دیتی, اب بھی فون کرتی ہوں میں امیر صاحب کو, تیرے حضرت جی کو فون کرتی ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں, جذبے کیا ہوں. عجیب واقعہ کتابوں میں پڑھا
کہ ایک آدمی نے نافرمانی کی زندگی گزاری، من مانی، پاپ، گناہ، جو جی میں آیا کرتا رہا، مرنے کا ٹائم دیکھیں گے، لیکن وقت تو آتا ہے ہر ایک کا، موت تو آنی ہے، کوئی کی موت ٹلنی ہے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت آ گیا، 1 منٹ آگے نہیں 1 منٹ پیچھے نہیں. تو اس کو لگا کہ اب کیا ہوگا، کہ اب تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کہ کچھ تیاری نہیں کی اور گھڑی آ گئی ہے. تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری وصیت کو دھیان میں رکھو، میں مر جاؤں نا تو میرے جسم کے ٹکڑے بوٹی بوٹی کر دینا. کہ کیا کہنے کہ تمہیں جو بولتا ہوں کرنا. پھر اس بوٹی بوٹی کا قیمہ کر دینا. پھر وہ قیمہ، وہ میرا گوشت کا کھچڑا بن جائے نا، اس کو جانوروں کو کھلا دینا. جب جانور پاخانہ کرے نا کھا کر، تو اس پاخانوں کے اپلے سکھا کر بنانا، پھر ان کو جلانا، پھر ان کی راکھ پانی میں بہانا، مٹی میں بکھیرنا، ہوا میں اڑا دینا. تو یہ تماشا کیوں؟ گھر والوں نے پوچھا بھئی یہ تماشا کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں اللہ پکڑ نہ سکے میرے کو. کہاں ڈھونڈیں گے میرے کو، اتنا بکھر جاؤں گا. تو لوگوں نے وصیت کے مطابق اس کا وہی حشر کیا. جب حشر ہو گیا، راکھ بکھیر دی. اب اللہ جل شانہ نے پانی کو حکم دیا، کن فیکونی. شان اللہ کی جو بیان کی جاتی ہے نا، کن فیکونی شان. تو کہتے ہیں اللہ تو کن کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے، ان کا تو ارادہ کافی ہے. کن کہنے کے، کہ بولنے تو ہوگا نہیں، وہ نہ بولنے چاہیں تو ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جمع کرو، مٹی کو حکم دیا اس کی راکھ جمع کرو، ہوا کو کہا پھر لا کر ڈالو راکھ. سب تو اللہ کے تابع میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. سب جمع ہو گئی. اس کو اللہ پاک نے جان پھونک کے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کیا. وہ کیا کر رہا ہے؟ تھر تھر کانپتا ہوا، سر جھکائے. اللہ کلام پاک میں کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. مجرم بندے اللہ کے سامنے شرم کے مارے اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے ہیں اور یہ کہے ربنا ابصرنا وسمعنا. اللہ دیکھا بھی، سن بھی لیا، بات پکی کھڑی نکلی تیرے نبی کی. اس دن انسان کہے گا وَلَوْ لَوْ كُنَّا نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. آنے والے تیرے نذیر اور بشیر کی بات کو مانتے اور ان کو جھٹلاتے نہیں اور عقل اور سمجھ سے کام لیتے تو آج دوزخ والے نہیں ہوتے. آج دوزخ والے نہیں ہوتے. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور نافرمانی کی وجہ سے شرمندہ، ڈرتا کاپتا، سر جھکائے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اللہ گرجیں گے میرے نافرمان تو اور اس کی کپ کپی بڑھے گی اور خوف بڑھے گا. ساری زندگی نافرمانی کی، کوئی عذر نہیں ہے، کچھ جواب دینے کے قابل نہیں ہے، چپ کھڑا ہے. ارے مرنے کے ٹائم تو توبہ کرنا تھا، تو نے یہ کیا تماشا کیا؟ کیوں حرکت ایسی کی؟ توبہ کر لیتا، ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر دیتا. تو بجائے توبہ کی یہ حرکت تیری. تو بندہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ تیری بارگاہ میں آ کے تجھے منہ دکھا سکوں. تیرے منہ دکھانے سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، بہت شرم آ رہی تھی تیرے چہرے دکھانے سے، تیرے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا تھا. اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ تیرے سامنے یہ کالا منہ دکھانا نہ پڑے. میں شرمندہ تھا تجھ سے، مجھے تجھ سے ڈر لگ رہا تھا. اللہ کہیں گے کہ تو مجھ سے شرمایا تھا. بندہ کہے گا بے شک تیری شرم سے ایسا کیا، مجھ سے ڈرا تھا. بندہ کہے گا اللہ تجھ سے ڈر کے کیا تھا. اللہ کہیں گے تیرا شرمانا اور تیرا ڈرنا پسند آ گیا، جا تیری مغفرت کر دی. تبلیغ اس اللہ کی طرف بلانے والا کام ہے. ہاں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. یا ایھا الانسان. علماء کہتے ہیں یہ آیت میں کتنی ممتا چھپی ہے، کتنا لوچ ہے، کتنا درد ہے، کتنی ممتا محبت ہے. اللہ پاک کے اپنے بندوں کے بارے میں، اللہ پاک کے اپنے بندوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان. جیسے میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا، میں تیری ماں ہوں، مجھ کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟
میرے پاس آ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تجھے تکلیفیں اٹھا کے جنا، تو نے پال پوس کر بڑا کیا، تو اپنی ماں سے بھاگتا ہے۔ اللہ کہتے الذی خلقک فسواک فعدلک، میں تو تیرا وہ رب ہوں جس نے تجھے بنایا، سیدھا سادہ بنایا، مینٹین، 2 آنکھیں دی، لیکن دکھنا 2 شروع ہو جائیں تو یہ بیماری ہوتی ہے کہ صاحب 2 دکھتا ہے۔ کیا دکھتا ہے؟ ایک آدمی ڈاکٹر کے کہا کہ میرے کو ہر چیز 2 دکھ رہی ہے، اور ڈاکٹر بیچارہ پوچھنے لگا کہ تم چاروں کو ایک ہی بیماری ہے؟ اس کو 4 دکھتے تھے۔ کیا بول رہا ہے؟ 2 دکھ رہے میرے کو۔ بولا تم چاروں کو یہ بیماری ہے؟ ہاں، بیماری کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتا جی، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو شفا دے دے، کوئی گولی کھا کر ہو جاوے، اور جس کو شفا نہ دے وہ تو اس کو کون شفا دے سکتا ہے؟ شفا نہیں، لوگ شفا بولتے ہیں، اللہ تجھے شفا دے۔ میں نے سنا ہے شفا جہنم کے گڑھا ہے، شفا حفرت من النار، جہنم کے گڑھ میں شفا لفظ صحیح، مفتی عقیل صاحب لفظ شفا صحیح ہے؟ شفا صحیح ہے؟ مولانا قمر الرضا صاحب شفا صحیح ہے نا؟ اور پیچھے علماء بیٹھ، شفا، اللہ شفا دے، جو اس کو شفا دے۔ میرے بزرگوں دوستوں، کبھی کبھی اللہ سے شرم آ جائے، کبھی کبھی اللہ کا ڈر آ جائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ آخرت کے منزلوں کو بیڑا پار کرے۔ جی کیا کہہ رہا تھا میں؟ اصل بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، فسواک فعدلک، 2 آنکھ بلر نہیں ہوتی ہے، دو آنکھ سے ایک جگہ دیکھا تو ایک ہی بات دکھتی ہے، 2 کان ہیں، ادھر سے الگ سنو ادھر سے الگ سنو نہ، جو سننا چاہے وہ سن سکتا ہے، دونوں کان سے ایک بات سنے گا۔ وہ کان کا پانی بولتے ہیں ورٹیگو بیماری، وہ بیلنس یوں ہو جائے نا تو کھڑا آدمی چکرانے لگتا ہے، وہ گر جاتا ہے چکر سے، اس کا ہو گیا کہ کان کا پانی کا بیلنس آؤٹ ہو گیا۔ یہ ہے بیلنس جو اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں، کھاتا ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک ایک لقمے کے ساتھ 7 فرشتے لگتے ہیں۔ منہ میں لقمہ ڈالتا ہے نا تو منہ سے حلق تک، حلق سے آنتوں تک، ہاں، پھر اس میں سے ایک فرشتہ آتا ہے ہڈی کی طاقت، کیلشیم کو نکال کے ہڈی تک پہنچاتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اس میں سے خون کو نکال کر خون کی نالیوں تک پہنچاتا ہے، جی، ایک فرشتہ اس کی انرجی، اس کی توانائی کو بڑھاتا ہے، بندے کے اندر توانائی کو پیدا کرتا ہے، کھا کر کے توانائی آتی، قوت آتی ہے۔ تبلیغ والے آداب بیان کرتے، کیا بیان کرتے؟ بھائی کھانے سے جو طاقت بنے گی اللہ کے دین پر لگائیں گے، عبادت پر لگائیں گے، طاقت آتی ہے، کھانے سے قوت آتی ہے، جی، آدمی بھوکا زیادہ نہیں رہ سکتا۔ اور تبلیغ میں تو بہت دیر، ذرا بھی نہیں۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانی جماعتوں کی بات سناتے تھے، ساتھی بولتے تھے مہاراشٹر کے، ہے بند کرا تمچی تبلیغ، جیونचा بندوبست پہلے مگ تمچی تبلیغ، ہاں، پہلے پیٹو با ننتر بٹھو با، لوگوں نے پہلے کھانے کا بندوبست کرو، کھانا آگے پیچھے نہیں۔ اور پتہ نہیں تبلیغ میں کھانا کچھ بھی بناؤ بڑا اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ قاری طیف رحمۃ اللہ کہتے تھے الباقی للقاسم، کبھی کبھی پکانے والے کو اچھا اچھا بچا ہوا مال مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی والباقی والقاسم محروم، کبھی کبھی بانٹنے والا کھلانے والا محروم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ رائے گڑھ میں پہلا چلہ لگائیں بابا کے گاؤں میں، ان کے گاؤں سے شروعات کریں، چلہ لگائیں تو ادھر وہ گوشت جو ہے وہ سستے والا گوشت جو ہوتا ہے نا وہ تو ملتا نہیں تھا، اور جو مہنگے والا وہ طاقت نہیں ہوتی، تو ابھی دال بھاجی سے کام چلتا تھا۔ ساتھی بولتے تھے کتنے دن دال بھاجی کھلائیں گے، اور تبلیغ والوں نے جملہ مشہور کیا کہ مانگی بنی اسرائیل نے تھی، من بقلیہا و قصائہا و فومیہا و عدسیہا و بصل، تو منگ مسور مانگا انہوں نے، گلے تبلیغ والوں کے پڑ گئی کہ بیچارے دال ہی دال پکا کے کھا رہے۔ تو بولے کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا، مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مالیگاؤں والے، آدمی لقمات کھاتا ہے منہ میں، نوالا اترتا ہے تو دل کو سلام کرتے کرتے جاتا ہے،
لیکن بوٹی اترتی ہے تو دن اٹھ کے سلام کرتا ہے. تو ایک دن ہمارے حافظ یعقوب دھنشے مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے محربہ کے تھے، ان کو ترس آیا، ڈھیر سارا 4-5 کلو لا کر دیے. اب پکائے. ہمارا عبدالسلام داتے نے خوب دل سے، ہمارا پرانا ساتھی تھا، وہ اپنے منت کا چلہ لگا رہا تھا. بولے تو کائی کو چلے میں؟ بولے میں لڑکے کی منت مانگا تھا پیدا ہوا، ابھی چلہ تو لگانا پڑے گا نا. تو 3 اور ہو گئے. تو وہ پکایا تو بیٹھے کھانے کے لیے. تو ساتھیوں کی عادت کیا بولتے ہیں بھائی ساتھیوں کا اکرام کرتے ہوئے کھائیں. تو وہ ہنڈی میں سے آواز لگا اکرام کرنا نہیں تو بچے گا، بہت ہے. اتنا گول کون کھائے گا؟ تم اکرام میں لگو گے تو بہت سارا ہے. سمجھ رہے بات جی؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا پھر سے پیچھے لاؤ. ہاں ارے آنکھ سے تو آگے بڑھ گئے ابھی اپن. اب تو آنتوں کی بات چل رہی تھی. فرشتے آنتوں سے لے جاتے ہیں ایک ایک چیز کشید کر. آنکھوں کی بات کرتے ہو، یہاں تو آنتوں کی بات چل رہی تھی. آنتوں کی بات چل رہی تھی، وہی کہہ رہا ہوں. تو اب وہ کشید کر فرشتے لے جاتے ہیں. پھر فضلہ جو بچتا ہے، آدمی کھڑا ہے، یا اللہ بڑا پریشان، کیا ہو گیا؟ بولے 2 دن ہو گئے کچھ ہوا نہیں ہے. نہ ہو تو پریشان، زیادہ ہو جائے تو پریشان. ہاں ہمارے ایک ساتھی ہے ابھی اجتماع میں، تمہارے نام تو نہیں لینا چاہیے اس لیے لیتا نہیں. 1 ہفتے میں 1 بار اطمینان سے بولے کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ بیت الخلاء میں گیا تو یہ دعا ہے. کیا دعا ہے؟ غفرانک دعا ہے. اللہ معاف کر دے. کیوں معافی مانگ رہا ہے بھائی؟ فطری طبعی تقاضے پر گیا تھا، معافی کیا مانگنے کی؟ معافی مانگو اللہ سے. تو غفرانک، اللہ معاف کر دے. کیوں معاف کر دے؟ کہ ایسی جگہ گیا تھا جہاں تیرا ذکر نہیں کر سکتا تھا. ہاں اس میں بھی استغفار، حالانکہ ضروری ہے. کسی کو جانے نہ دو تو وہ گڑبڑ کرے گا. ہاں ماحول خراب کرے گا پہلے. تو فطرت کی ضرورت. اللہ نے نظام 7 فرشتے، امام غزالی کہتے ایک لقمے کی خدمت پر ہوتے ہیں. اللہ کے فرشتوں کا نظام، وما یعلم جنود ربک الا ہو. تم نہیں جانتے اللہ کے فرشتوں کی فوج کتنی بڑی ہے. مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے ایک ایک قطرہ بارش کا ایک ایک فرشتہ لے کر زمین پر یوں لے کر اترتا ہے. اگر فرشتہ اس کو زمین پر نہ لائے نا تو اتنی بلندی سے وہ پانی کی بوند آتی ہے کہ سر پڑے تو بھیجا پھاڑ کے رکھ دے رہے. اللہ نے خدمت پر فرشتے لگائے. اللہ چاہتے ہیں کہ تو لعلہم یرجعون، میرے بندوں کو میری طرف رجوع چاہتا ہوں. آدمی اپنے جذبات سے، اپنے ایمان سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی رشتہ داریوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے پڑوسیوں سے، ہاں امت کی انسانیت کی خیرخواہی کے ساتھ زندگی گزارے. تبلیغ سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. مسلمانوں کی تبلیغ نہیں، یہ تبلیغ ہندوؤں کی بھلائی کے لیے بھی، یہ کرسچن کی بھلائی کے لیے. سب کی ہمدردی دل میں آوے. مصیبت میں ہندو پڑوسی ہے اس کے لیے بھی وہی حدیث ہے کہ وہ بھوکا سویا اور ہندو پڑوسی بھوکا سویا اور مسلمان نے کھانا نہ دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں تم مسلمان نہیں ہیں. خیرخواہی ہمدردی کے جذبوں میں ہندو مسلمان کی تفریق نہیں. مصیبت زدہ کوئی ہو اس کی مدد کرنے پر وہ خوش ہوتا ہے، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا کرسچن. اللہ کہتے ہیں یہ میری مخلوق ہے، اور کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق میرا کنبہ، اس کا خاندان ہے. اس کے خاندان کی کسی فرد سے بھلائی کرو. یہ خوبیاں پیدا کرنے کا کام، یہ خوبیاں پیدا کرنے کی محنت، ایک کام اللہ نے دیا ہے. اس کی دھن بنانا. سست قوموں سے کام نہیں ہوتا. بے مقصد زندگی نہ ہو امت کی. صحابہ کی زندگی کو دیکھے، ایک ایک صحابی بساط میں، استعداد میں، علم میں، تفقہ میں، تقوی میں، اعمال میں چھوٹے بڑے تھے، ان کے درجات تھے. لیکن کوئی ایمان والا، کوئی مومن ایسا نہیں تھا، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو دین کے فروغ کے جذبوں سے اس کا دل خالی ہو. ہر صحابی اللہ کے دین کا فروغ دنیا میں چاہتا تھا. اللہ کے دین کی سرسبزی شادابی میں مر مٹنا چاہتا تھا.
صحابہ پھرے دنیا میں اور اللہ کے نبی نے ان کو پھرایا ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ امت پھرنے والی امت تھی, یہ پھرنے والی امت تھی, یہ سکون کے ساتھ ایک زندگی گزارنے والی امت نہیں تھی, یہ پھرنے والی امت تھی. دنیا میں پھرنا اس کا وظیفہ تھا. گشت ریڑھ کی ہڈی ہے جو کہتے ہیں نا, گشت ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ گشت ہفتہ واری گشت نہیں ہے, اس میں جو پھرنا ہے نا اس پر مولانا انعام اللہ صاحب کہتے تھے یہ پھرنا ریڑھ کی ہڈی ہے کہ امت پھرے, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی اپنے گھر, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ہمارے مولانا کے بہت قریبی ساتھیوں میں یوسف خان صاحب تھے, وہ یہ شعر اکثر پڑھ کے سناتے تھے یوسف خان اپنے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جہاں پیدا ہونا وہاں بڑا ہونا, جہاں بڑا ہونا وہیں زندگی گزارنا, وہیں بڑا ہونا وہیں مر جانا. میرے بزرگ پھرے امت دنیا میں در در. صحابہ تو ایسے گئے ہیں کہ واپس آنے کی کوئی ارادے نہیں ہوتے تھے, کام پورا کریں گے, زندگی بھی وہیں پوری کریں گے. یہ چلے کہاں سے لائے, یہ 4 مہینے کہاں سے لائے, صحیح بات ہے نہیں لائے, یہ علاج ہے, یہ نصاب ہے, یہ انتظام ہے. امت امانت دار نہیں ہے بھائی, جتنے دن چلنا ہے چلو, 24 گھنٹے میں بھاگ کر آئیے. وہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے, ایک دن میں 4 مہینے کی جماعت مار توڑ کے بنائی, ان کو لے کر گیا. ایک مومرا کا لڑکا, میمن لڑکا چلا ہمارے ساتھ. تو ہمارا سفر کہاں سے, مومرا سے نکل کر کے لوناوالا سے پونا سے میرج سے بنگلور پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے میں تو تمہارا دل رکھنے آیا تھا, ابھی واپس جاتا ہوں. ارے بابا چلا تو لگا لے کم سے کم. نہیں, بولے میرے کو وہ ہمت نہیں ہے, میں واپس جاتا. امت کو وقت کا پابند نہ کیا جائے نا, مدرسوں کے گھنٹے نہ ہو نا کہ بھئی 1 گھنٹے کا مدرسہ, 2 گھنٹے کا مدرسہ, 7 سال کا نصاب, تو امت پتہ نہیں کب نکل کے بھاگے. امت کو ایک نظام کے تحت باندھا گیا. چلے 4 مہینے انتظام ہے, سنت شریعت کی بات نہیں, جواز ہے, پوچھے بغیر کوئی کام نہیں ہوا ہے. لیکن اور برکتیں بھی ہیں, 40 دن کے برکتیں بھی. شیخ ابو بکر الجزائری دامت برکاتہم جو ہے مدینہ منورہ کے حدیث پڑھانے والے عالم, ان سے لوگوں نے پوچھا 40 دن کی فضیلت بہت بتاتے تبلیغ والے, چلہ لگاؤ چلہ لگاؤ چلہ لگاؤ. وہ کہتے تھے کہ 40 دن کی وہ حدیث 40 دن کی وہ حدیث جس میں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے پر 2 فضیلتوں کے ملنے کا 2 پروانوں کے ملنے کا بشارت ہے, ایک آگ سے آزادی, دوسرے نفاق سے بری. تبلیغ والے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور ان کا استدلال صحیح ہے. یوں نہیں ہے کہ کچھ بھی اٹھا کر کہیں بھی باندھا نہ. بزرگوں کام ہے, پوچھا گیا ہے, چلایا گیا. یہ پرانا نہج, صحیح نہج, یہی بات ہے کہ جو چیز بھائی یہ ڈائبٹیز والے ہوں گے نا, ان سے پوچھو دوا سوٹ ہو گئی نا, ڈاکٹر بولتا ہے اب دوا ڈالنا نہیں, دوا چل رہی ہے نا. نیا تجربہ کیا, ایک راستہ دیا, چلے لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ, پھرو دنیا میں. یہ مجمع نیت کرے پوری دنیا میں پھریں گے انشاءاللہ. اور کام اللہ کے دین کا کام قربانی کے بغیر نہیں ہوتا. خود لگو, اپنی اولادوں کو لگاؤ, ان کے حال پہ ترس کھاؤ. ہم نہیں سنبھال سکتے, اللہ کا دین کا کام اولادوں کو سنبھالے گا. آپ سکھاؤ, آپ انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, بڑے سے بڑے معیار, بلکہ انجینئر ڈاکٹر بھی اب چھوٹی بات ہو گئی ہے. تعلیم کے میدان میں بڑی باتیں اس سے بھی آ گئی ہیں. ہاں, ریسرچر بناؤ, ڈیولپر بناؤ, تحقیق کرنے والا, ایجاد کرنے والا بناؤ. مفتی رفیع عثمانی صاحب جن کا بھی انتقال ہوا, وہ کہتے تھے 500 سال ہو گئے امت نے کوئی چیز بنا کر انسانیت کو نہیں دی ہے کہ کچھ ایجاد کی ہو. کوئی کارنامہ 500 سال بے احسان امت رہی ہے. اس سے پہلے احسانوں کا حضرت ادریسی, علامہ ادریسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا کہ جغرافیہ پوری دنیا کا پہلا نقشہ, گلوبل میپ جس کو کہتے ہیں نا, پہلا جو پرفیکٹ ہے آج تک کے, پرفیکشن ہے جس کے اندر آج تک کے, وہ بنانے والے وقت کے بہت بڑے علامہ عالم دین تھے جنہوں نے جغرافیہ کا نقشہ. بغض نہ رکھے, ہمارا بغض تعلیمی اداروں کی بے حیائی سے ہے, بے غیرتی سے ہے, بے دینی سے ہے. اس تعلیم کے نظام, تعلیم کے نصاب سے نہیں ہے. سارے علوم اللہ کے دیے ہوئے ہیں, آپ پڑھائیں, دنیا پڑھائیں. آپ اللہ توفیق دے, بچے کا شوق استعداد دیکھیں,
عالم دین بنائیں، مفتی بنائیں، ادب سکھائیں، عربی ادب سکھائیں. آپ بچے کو حافظ قرآن بنائیں. آپ کا بچہ ذوق رکھتا ہے، آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اچھے ادارے میں بھیج کر یا اپنے گھر میں حافظ قرآن بنائیں. بہت بڑی بات ہے. تربیت کریں بچوں کو، دین کے کام میں لگائیں، جذبات ٹھیک کریں. یوں نہیں کہ جہاں چھوڑ دیا میں چھوڑ دیا، اداروں کے حوالے کر دیا، صاحب کالجوں کے حوالے، یونیورسٹیوں کے حوالے اور صاحب مدرسوں کے حوالے. اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لڑکی مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی، 6 گھنٹہ پڑھتی تھی مقامی طور پر. اس کے گھر والوں نے فون کیا کہ گھر آتی ہے تو ٹی وی دیکھتی ہے، آپ کے یہاں عالمہ کا کورس کرتی ہے. تو ہمارے دوست تھے وہ مدرسے چلاتے تھے، کہنے لگے ہمارے یہاں ٹی وی نہیں دکھاتے، تمہارے گھر میں ٹی وی ہے اس لیے دیکھتی ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا کریں، اپنے بچوں کے ذہنوں کو پاکیزہ کریں، اپنے بچوں سے بیٹھ کر دین کی باتیں کریں، اپنے پڑوسیوں سے کریں، اپنی بیوی سے باتیں کریں. اور یہ امت کو، بیوی کو دین کی بات کرنے کیسے کہیں؟ جس امت کو غیرت آتی ہو السلام علیکم کہنے پر. جو اپنے اڑوسیوں پڑوسیوں کو راستے گزرنے والے کو السلام علیکم جیسا لفظ کہنا نہ جانتا ہو، اس امت سے یہ امید کریں کہ یہ دین کی بات کریں. کتنا ہم اپنا سرمایہ کھو چکے ہیں، اپنا کتنا ضرب کھو چکے ہیں، کتنے استعداد کھو چکے ہیں، کتنا بڑا کام چھوٹا ہے. یہ علاقے ضلع تھانہ کے اس کی پرانی تاریخیں جا کر صحابہ سے اور اس کے پہلے عربوں سے ملتی ہے. یہ کیا سوپارا ہے؟ تھانہ کا تذکرہ کلیان کی تاریخ ہے. 350 سال پہلے اسلام آباد، اسلام پورنا معاشرت مسلمانوں کی نہیں، معاشرت تک نہیں سکھاتے جی، غیرت تک نہیں. اپنے بچوں میں دین کی غیرت، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلوں میں ملاقاتیں کرو، امت میں جا کے پھرو، جا کے بات کہو. اللہ رسول کی بات یہ امت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ کس کے ذمہ ہے یہ بات؟ دین کا مسئلہ علماء بتائیں گے، علماء سے پوچھو. دین سیکھنا ہے، ہر ایک کو دین سیکھنا ہے. دین کس سے سیکھے گا؟ علماء سے سیکھے گا. لوگ مسئلہ بھی کس کا جا کے پوچھتے؟ دوسرے کا پوچھتے. کس کا پوچھتے؟ فلاں آدمی ایسا کرتا ہے، کیا حکم ہے؟ ارے تو تیرا دین پوچھ. کچھ لوگ، حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کچھ لوگ سوٹ بوٹ والے آئے میرے پاس، ان کے یہاں ایک نیا مولوی صاحب آئے تھے دیوبند سے فارغ، امامت پہ رکھا تھا، نوجوان تھے. اب وہ کسی نے اپنے گھر پہ چائے پینے بلایا، وہ گھر میں ٹی وی چل رہا تھا. اب وہ کرکٹ تھا کہ خبریں تھی کہ سیریل تھا کہ مووی تھی، اللہ جانے. نظر پڑی ہوگی، کوئی ایسی خاص مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ دیکھو تو فلم دیکھتا ہے، امام تو فلم دیکھتا ہے. میں نے کہا ہمارا امام فلم دیکھتا ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز ہوگی؟ مفتی صاحب نے پوچھا تم لوگ دیکھتے ہو؟ بولے ہم لوگ کبھی کبھی دیکھ لیتے. ہٹتے رہو بلاؤ، ہم لوگ کبھی کبھی دیکھ لیتے. مفتی صاحب نے برجستہ فرمایا فلم دیکھنے والوں کی نماز فلم دیکھنے والے کے پیچھے ہو جائے گی. مسئلہ ہے سبھی فلم دیکھتے ہیں تو ایس فلم دیکھنے والا امام، سب فلم نہ دیکھتے ہوں تو فلم دیکھنے والا امام نہیں چلے گا. ہم سب دیکھ سکتے ہیں، ہم سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن امام کو تو نہیں دیکھنا چاہیے. امام کو تو بچوں کو پڑھانا بھی نہیں چاہیے، امام کو تو بچوں کے اچھے کپڑے پہنانے بھی نہیں چاہیے. ہاں، یعنی دین کے کام کرنے والوں کے بارے میں ذہن بدل گئے. جذبات کو دینی بناؤ، معاشرت کو اسلامی بناؤ، احکام کو زندہ کرو. ایک محنت ہے، یہ جماعتوں میں نکلنے سے کہتے ہیں، یہ خطے والی جماعتوں کا ایک کام، ایک ذمہ داری، ہر خطے میں تشکیل. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجتماع میں لوگوں کو بلاؤ کہتے تھے کہ اجتماع میں لے کر آؤ لوگوں کو. جب اس ماحول میں آ جائیں تو ان کی تشکیل کرو، ان کو نقد اللہ کے راستے میں نکالو. ماحول میں بات سمجھ میں آتی ہے. بات کا سمجھ میں آتی ہے. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دعوت کے ماحول میں مغیبات کے تذکرے فرماتے تھے، جس طرح ایک انڈے کی زردی اور سفیدی انڈے کے خول میں رہ کر ہی بچہ بنتی ہے، اس انڈے کو اس میں سے نکال کر سونے کی پیالی میں رکھ کر چاندی کی ڈھکن ڈھاکے تشتری چاندی کی لگائیں، سندل کی اگربتی دیں اور 21 دن نہیں 21 سال انتظار کرے، سڑا ہوا مال نکلے گا، کیونکہ اس کے بننے کی جگہ وہ نہیں ہے. ایمان والے کی بننے کی جگہ دعوت کا ماحول اور مغیبات کے تذکرے، اللہ رسول کی باتیں،
دین کا سیکھنا سکھانا، ایک ماحول میں وقت لگائے اور وہاں سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کر آئے. اس لیے مجمع نیت کرے کہ ہم سب نقد اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے انشاءاللہ. ہمت مردہ مدد خدا. اب انشاءاللہ تو بولی ہے، اب سمجھو خود نے خود بولی ہے. اچھا ایک بات ایمانداری کی بتاؤ، آپ سب لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اب اجتماع میں جائیں گے تو کتنا بھی اچھا بیان سنانے کے بعد آخر میں بولیں گے چلہ کون جاتا ہے، 4 مہینہ کون جاتا ہے. پوچھیں گے یہ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ کس کو معلوم تھا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. صرف سب ہاتھ اٹھا دیے، سب کو معلوم تھا. پھر بھی تم آئے تو بکری خود ڈبے میں آئیے، تو آپ ہماری کیا غلطی؟ اب ہم تو کریں گے تشکیل. نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں پھریں گے. نقد اس اجتماع سے کل دعا کے بعد پرسوں صبح جماعتیں روانہ ہوگی. بتاؤ اللہ کا نام لے کے نقد 4 مہینہ اور نقد چلہ کون کون تیار ہے؟ ہمت مردہ مدد خدا. کھڑے ہو کر نام لکھانا شروع کرو، اپنا نام، انفرادی نام. پھر جماعتیں پوچھیں گے. جلدی جلدی بتاؤ. خطوں میں بھی تشکیل ہو. بتاؤ اللہ جزائے خیر دے. بتائیں بھائی ماشاءاللہ صبح بھی نام آئے تھے کافی ماشاءاللہ. بتاؤ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بولو ہمت مردہ مدد خدا. جو صبح لکھا ہے پھر سے کہاں کے؟ تربے کے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. نقد بتاؤ، نقد اوقات بتاؤ. دے دے دلا دے بتا دے، یا تو خود کھڑے ہو جاؤ یا کسی کو تیار کرو. جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا. اٹھ کے جانے والے کو کیا دعا دینا؟ کیا نام؟ جنید. ماشاءاللہ کہاں سے ہے؟ ممرہ کے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور بولیں، دیکھو کھڑے ہو گئے. کیا نام؟ وسیم بھائی. کہاں کے؟ ممرہ کے. ماشاءاللہ بہت اچھا. بولتے جائیں، نام بولو. جی زید. حسین. حسین بھائی. کہاں کے؟ سوپارا کے. حسین بھائی. سوپارا. بہت اچھا ماشاءاللہ. جی میاں لال پٹیل صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہترین ساتھی ہمارے. ماشاءاللہ. جی ادھر پیچھے دیکھو. ممرہ کے. کون ہے؟ میاں لال پٹیل. اور بتاؤ کیا نام بیٹے تیرا؟ ذرا نام آگے پہنچاؤ نا. کہاں کے؟ پلہار کے. میرا روڈ کے. کیا نام؟ محمد علی. ماشاءاللہ میرا روڈ کے محمد علی. ان کو آگے بھیجتے جاؤ. آگے ممرہ کے. بھائی تشکیل جن کا نام ہوتے جاؤ آگے بھی آتے جائیں. اور بتاؤ اللہ آپ کا بھلا کرے. جی بولیں بھائی، پیچھے بھی بولیں. خطاوری کا نام لکھا ہے مولانا صفوان بھائی ہمارے پلہار کے. مولانا صفوان صاحب. جی بولیں. اور بولیں. اور بتاؤ جی فرماتے رہیں بھائی. فرمائیں بھائی. جو تیار ہو کر آئیں وہ بھی لکھائیں، اور ابھی اللہ نے جس کے دل میں بات ڈالی وہ بھی لکھائیں. بولتے ہیں. جی کیا نام؟ محمد. کہاں سے؟ پہلار کے. فرماتے رہیں بھائی. بولیں ادھر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بولتے رہے بھائی. لگتا ہے لوگ سوچتے ہیں ابھی تو پہلا دن ہے کل لکھائیں گے، ایسا بھی سوچ رہے ہوں گے. کل لکھاؤ گے انشاءاللہ؟ کل لکھاؤ گے؟ کون کون لکھائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے کل کون کون لکھائے گا؟ تو آج ہی لکھا دو نا، کیا ہے. اتنے سارے لوگ انشاءاللہ بولے. جی ماشاءاللہ. کیا نام؟ اعجاز بھائی نئی بمبئی. بہت اچھا ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. کس جگہ نئی بمبئی میں؟ بیلا پور. جی اور فرمائیں. مولانا رحمت اللہ صاحب.
اور بتاتے رہیں. جی کیا نام؟ جی نام بولیے. محسن بھائی کہاں کے؟ مشیر. خورشید بھائی جی کہاں سے؟ کس جگہ جگہ کا نام بتائیے. سوپارا پھاٹا کے. بہت اچھی بات. بہت اچھا ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر. ذرا جلدی جلدی لکھاؤ. لوگ حضرت جبرائیل کا انتظار کرتے کہ وہ آ کے بولا کہ لکھا تو لکھاؤں گا، پھر دیر ہوتی نا اس میں. بولیں. کاشی میرا کی پوری جماعت ہے نا. احمد بھائی کہاں ہے نا؟ 4 مہینے کی پوری چلے کی جماعت ہے. آ گئی پوری جماعت. اچھا جماعتیں کہاں سے بن کر آئی ہے؟ جماعتیں پوچھ. کھڑے ہو گئے. کیا نام؟ جماعتیں کہاں سے بن کر آئی ہے؟ نام پہنچاؤ ذرا آگے. محمد ماشاء اللہ. کہاں سے؟ نیرول کے. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. اچھا جماعت ہے پوری. بہت اچھی. کہاں کی جماعت؟ عثمان آباد میرا روڈ. ارے جماعت کہاں کی؟ عثمان آباد والے کہاں آ گئے ادھر؟ تم کہاں کے وہ بتاؤ. 2 جماعتیں میرا روڈ. امت بڑی بولی والی ہے ماشاء اللہ. اور کہاں کی جماعت بن کر آئی ہے بتاؤ. اچھا ممرا سے کوئی جماعت بن کر آئی ہے کیا؟ ممرا سے یونس بھائی، ممرا سے کوئی جماعت؟ ممرا سے کوئی جماعت؟ ایک جماعت. یونس بھائی ایک جماعت بن کر آئی ہے. تشکیل کے خطے میں لے جا کر پہنچانا ہے ان کو. اچھا اور وہی ان کا قیام کروانا ہے. اپنے گلے میں لگا کے مت باندھ کے رکھنا. اچھا کل نئی بمبئی سے کتنی جماعتیں بن کر آئی ہیں؟ نئی بمبئی سے بتاؤ بھائی. نئی بمبئی سے مولانا ارشد صاحب کھڑے ہو کے ایک جماعت اور آ رہی ہے. ایک کون کہاں کی؟ تربا کی ہے جی. کون لے جا رہا ہے؟ ایوب. بہت اچھا ماشاء اللہ. اچھا اور اپنے کلیان سے کوئی جماعت؟ کلیان ایک جماعت آج نکالتے، دوسری جماعت کا 50 سال بعد کا مشورہ کرتے. امبرناتھ کے ساتھی نام لکھائے تھے کچھ. کلیان کے بھی نام آئے تھے. امبرناتھ کی کوئی جماعت ہے کیا؟ کلیان پنج کوسے میں ہی آتی وہ بھی. کہاں اسماعیل بھائی؟ ہے کوئی جماعت؟ نقد. اچھا یہ رایا پڑگا سے کوئی جماعت؟ بھیونڈی سے نہیں ہے. پیلار سے کیا حال ہے؟ پیلار کی 2 جماعتیں. پیلار سے کتنی جماعتیں؟ 2 جماعتیں ہیں. آ گئی جی. ساتھی. اور سوپارا سوپارا سے 1 جماعت. نالا سوپارا 1 جماعت. کاشی میرا سے کتنی جماعتیں؟ کاشی میرا کی 2 جماعتیں. میرا روڈ سے بھی ہے. کاشی میرا پورا پنج کوسا، اس میں میرا روڈ بھی آیا، بھیندر بھی آیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ سب جماعتیں یہ ساری جماعتوں کو اور تشکیل جو ہوئی ہے ان سب کو خطے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تشکیل کے پنڈال میں ان کے بستروں کے ساتھ ان کی جماعت بندی کر کے ان کو ایک جگہ ایک جماعت کا سامان ہونا چاہیے تاکہ وہاں جڑے، وہیں آرام کرے. ٹھیک ہے نا. کل جو ہے خطوں میں تعلیم کا جو نظام ہے پتہ ہے نا بھائی، جماعت میں جانے والوں میں تشکیلی خطے میں روانگی کی بات ہوگی، ریلوے کے والوں میں بات، کلیان کے زون میں بیان ہوگا انشاءاللہ 9:30 بجے. 9:30 بجے ایک مجلس ہوگی تاجروں کی، خواص کی آفس میں، اور ایک مجلس ہوگی مسجد میں علماء کی. یہ ساری تفصیلات آ چکی. طلبہ اسری تعلیم والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ صرف پڑھنے والے، وہ 1 نمبر زون میں جمع ہوں گے. تاہم کے 1 نمبر زون میں 9:30 بجے ان کے درمیان بات ہوگی. اور اس مجلس میں جماعت چلانے والے ساتھی کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، بے تکلف، شرمانا نہیں. جماعت چلاتے ہیں جو 3 دن کی چلے کی، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، جلدی جو اٹھانے، کوئی تکلف کی بات نہیں. رکھو مت ہاتھ، اوپر ہی رکھو، اندازہ کرنا ہے. یہ سارے عملے کو الگ سے مسجد عائشہ میں جڑنا ہے. ان سے کچھ کارگزاریاں ہیں، مذاکرے ہیں، تو اس طرح کے پرانے ساتھیوں کو وہاں جمع ہونا ہے. اور ایک مجلس اہم جو ہوگی فجر بعد وہ یہاں ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اس طرح سے. فجر وہیں پڑھیں گے. ہاں فجر
6:40 کی ہے نا مسجد میں بھی.